नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 दिनों से एक हदीस शरीफ का बयान चल रहा है, उसी की आज तीसरा और आखिरी हिस्सा बयान होगा इंशाअल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इदा हद्दसा कज़बा, जब बात करे तो झूठ बोले, व इदा वादा अखलफा, जब वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे, व इदा तुमिना खाना, और जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो खयानत करे। आज हम इसी खयानत पर गुफ्तगू करेंगे। और दूसरी रिवायत में इसके साथ ये भी है कि वह इन सामा व सल्ला व ज़अमा अन्नहु मुस्लिम, अगरचे वो रोज़ा रख रहा हो और नमाज पढ़ रहा हो और अपने आप को मुसलमान समझता हो मगर वो कामिल मुसलमान नहीं है, अगर ये 3 चीज़ें या 3 अखलाकी बुराइयाँ जो बहुत कबीह हैं अगर उसकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद हैं। कुरान पाक में अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अल्लाह ताला तुमको ये हुक्म देता है कि अमानतों को उनके मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाओ। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, कि जिस इंसान में अमानत की सिफत नहीं है तो उसमें गोया ईमान ही नहीं। आज बदकिस्मती से अमानत हमारे अंदर से उठ गई और वो दौर आ गया जिसकी तरफ हदीस शरीफ में इशारा किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे कि फलां मुल्क के फलां शहर की फलां बस्ती में एक आदमी रहता है जो अमानतदार है। यानी अमानत इतनी मादूम हो जाएगी और इतनी कम हो जाएगी कि लोग किसी अमानतदार आदमी के बारे में इतना दूर से इशारे करेंगे कि एक फलां मुल्क के फलां शहर की फलां बस्ती में एक अमानतदार आदमी रहता है, और आम तौर पर अमीन लोगों की कमी हो जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप हजरात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लाम लाने से पहले, यानी इस्लाम की आमद से पहले और नबूवत मिलने से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा जाता है। यानी आप सच्चे थे, अभी वही का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, आप तो माशाअल्लाह वही की आमद से पहले ही अल्लाह जल्ल जलालुहु ने आपको सारी सिफात दी थी और अमानतदार थे। और कैसे अमानतदार थे कि हिजरत की रात जब आप जा रहे हैं तो सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजह को इसलिए छोड़कर जा रहे हैं कि जो अमानतें लोगों की हैं, और ये किन लोगों की अमानतें हैं, इसमें उन लोगों की अमानतें भी हैं जिन्होंने आपका मुहासरा किया हुआ है और जो आपकी खून के प्यासे हैं, और उन लोगों की अमानतें भी हैं जो आपको अपना मुल्क, अपना शहर और अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, मगर उनकी अमानतों में भी खयानत तो दरकिनार, गफलत भी आपने गवारा नहीं फरमाया। एक सूरत ये थी कि अमानतें घर में छोड़ के चले जाते कि लोग अपनी उठा लें, मगर उसमें भी अंदेशा था कि किसी की अमानत कोई और न ले जाए, तो बाकायदा अपने चचेज़ाद भाई को भी, जो उनके दामाद भी होने वाले थे और आपके करीब तरीन लोगों में से थे, उनको पीछे छोड़कर जा रहे हैं कि तुम पहले सब लोगों की, और यूं कहिए कि सारे दुश्मनों की अमानतें उनके घरों तक पहुंचाना और उसके बाद फिर तुम सफर करके मदीना मुनव्वरा आना। कितनी अहमियत इससे पता चलती है अमानत की हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो थी। एक और वाक़या अहादीस की किताबों में आता है और वो बड़ा ही दिल की तारों को छूने वाला है अगर हम उसकी तरफ पूरी तवज्जो करें। खैबर के मौके पर आपको याद होगा ग़ज़वा खैबर, ये यहूदी साजिशें करते रहते थे और इनको इनकी साजिशों से रोकने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे और खैबर के उस इलाके और खैबर के किलों का मुहासरा फरमाया। अब जब मुहासरा कर लिया तो वहां जाकर लश्कर इस्लाम जाकर पड़ गया और उनका चारों तरफ से उनका घेरा कर लिया। कोई आमदोरफ्त लोगों की कम हो गई अंदर से। एक चरवाहा था जिसका नाम अहादीस में और रिवायात में असवद आता है। वो गुलाम था और स्याह फाम था, हबशी था। वो अपनी भेड़ें लेकर निकला और उन किलों से निकलकर वो जाया करता था चरागाहों की तरफ। तो वो हस्ब मामूल निकला तो उसको पता चला कि मुसलमानों ने मुहासरा किया हुआ है। तो उसने सोचा मैं जाकर देखूं ये कौन लोग हैं, इनकी दावत क्या है, ये कहते क्या हैं। तो उनके पास पहुंचा वो और करीब आया और सहाबा किराम से पूछा कि आप कौन लोग हैं। तो उन्होंने बताया कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला की तौहीद के प्रचारक हैं और हम लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका, उस चरवाहे असवद ने पूछा कि आपका बादशाह कहाँ है। उनका हमारा बादशाह नहीं होता, हमारे दरमियान अल्लाह का रसूल मौजूद है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वो हमारे साथ हैं, हमारे कायद हैं, हमारे रहबर हैं।
تو اس نے پوچھا کہ ان کا محل کہاں ہے، ان کے لیے آپ نے کوئی محل بنایا ہوگا جب آپ نے اتنا طویل محاصرے کا ارادہ کیا؟ تو ان کا محل نہیں ہے، سامنے جو جھونپڑی ہے جو خس و خاشاک کی بنی ہوئی ہے اس میں وہ مقیم ہے، تو اگر تم چاہو ان سے ملنا تو تم جا سکتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک سیاہ فام حبشی غلام ہوں، کیا میں آپ کے بادشاہ سے مل سکتا ہوں اور میں ان کے پاس پہنچ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ان سے ملنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، جو آدمی بھی چاہے وہ جا کر ان سے مل سکتا ہے۔ اور تو وہ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوا، تو آپ نے اس کو بٹھایا بڑے اس سے، اور اس نے پھر پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور آپ کی کیا دعوت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری اسلام کی دعوت دی۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں اس کو قبول کر لوں گا، اس دعوت کو، تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی کامیابیاں دیں گے اور تمہیں یہ ملے گا اور وہ ملے گا۔ تو اس نے کہا کہ میرا یہ جسم اور میرا یہ وجود جس سے بدبو اٹھ رہی ہے اور میں سیافام غلام ہوں، کیا مجھے یہ چیزیں ملیں گی؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری ساری ان چیزوں کو اچھائیوں سے بدل دیں گے اور تمہیں ایک چمکدار اور روشن آدمی بنا دیں گے۔ اور کہا کہ یہ میرے ساتھ معاملہ دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا تم ان کے صحابہ کی طرف اشارہ کیا ہے، تم ان کی برادری کے فرد ہوگے اور یہ تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے، تم سے محبت کریں گے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ مجھ سے محبت اور مجھ سے تعلق رکھیں گے، میں ایک سیافام غلام ہوں اور جس کے وجود سے بدبوئیں اٹھ رہی ہیں۔ تو خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے کے ساتھ اس سے بات کی کہ اس نے اسی وقت وہاں پر پورا کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد اسے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ ذہن میں رکھیے کہ محاصرہ ہوا ہوا ہے اور اس کے پاس اندر جن یہودیوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے ان یہودیوں کی بھیڑیں ہیں اور بکریاں ہیں، یہ ان کا چرواہا ہے، وہ پورا ریوڑ اس کے ساتھ ہے، اور جس نے محاصرہ کیا ہوا ہے، جن لوگوں نے یقیناً ان کی سب سے جو امیڈیٹ نیڈ ہے اور جو ضرورت ہے وہ خوراک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ، سب سے پہلے کام تم یہ کرو کہ تم جاؤ اور یہ بھیڑیں اور یہ بکریاں جس آدمی کی ہیں اندر اس کو واپس کر، یہ سب سے پہلا کام یہ کرو، پھر تم واپس۔ یہ امانت کا سبق سکھایا جا رہا ہے صحابہ کو اور ان لوگوں کو، یہ بھیڑیں تمہارے پاس، یہ بکریاں، تم چرواہے ہو، تم اس کے ملازم ہو، تمہارے پاس امانت ہے، اور خیانت ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ تو وہ واقعتاً وہ اپنے پورا لشکر، اپنا پورا ریوڑ لے کر اندر گیا اور انہی لوگوں کا جن کا محاصرہ ہوا ہوا ان کی بکریاں اور بھیڑیں واپس کی اور واپس آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب واپس آیا تو کہنے لگا کہ میں کیا کروں، مسلمان تو میں ہو گیا ہوں۔ تو دیکھیے نہ وہ وقت نماز کا تھا کہ اس کو نماز کہی جاتی، نہ وہ وقت رمضان کا مہینہ تھا کہ اس کو روزے کا کہا جاتا، نہ وہ وقت حج کا تھا کہ اس میں اس کو حج کروایا جاتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہ تو میدان لگا ہوا ہے، یہی اس وقت کا حکم ہے، اور یہ لشکر آپس میں اللہ کی رضا کے لیے یہ لشکر ان پر حملہ کرنے والا ہے، تو اسی میں شریک ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ اسی میں بغیر کوئی نماز پڑھے، بغیر کوئی روزہ رکھے، بغیر کوئی حج کی، کیونکہ ان چیزوں کا وقت ہی نہیں آیا تھا، صرف کلمہ پڑھا تھا، اس میں شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ فتح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور میدان کا جائزہ لینے کے لیے، تو دیکھا کہ صحابہ ایک جگہ پر سارے اکٹھے کھڑے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں اکٹھے ہو؟ کہا کہ ایک دیکھا تو ایک لاش کے گرد سارے کھڑے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا صحابہ نے کہ ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ ہمارے شہداء میں سے ایک لاش یہ بھی ہے جو ہمارے ساتھ لڑا ہے، اور ہم نہیں جانتے یہ ہمارے ساتھ لشکر میں تو نہیں تھا، نہ یہ ہمارے ساتھ سفر کر کے آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے تو جا کر دیکھا تو وہی اسود تھا، وہ چرواہا جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میں جانتا ہوں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نماز، بغیر کسی روزے، بغیر کسی حج کے جنت الفردوس عطا فرما دی۔ تو اس واقعے میں جو اہم ترین چیز ہے وہ جو تربیت کی گئی ہے کہ تمہاری امانت ایک ایسی اہم ترین چیز ہے کہ یہودیوں کی امانت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کروانا پسند نہیں فرمایا۔ آج ہماری اپنی اجتماعی زندگی میں ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ امانت کتنی تیزی کے ساتھ مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ امانت کا ایک مفہوم تو ہم میں سے ہر آدمی کے ذہن میں ہے کہ کسی آدمی نے کوئی چیز رکھوائی تو ہم نے اس کو پوری واپس کر دی، اس میں گڑبڑ نہیں کی تو ہم نے امانت پوری کر دی۔ یہ ایک امانت کا یقیناً ایک مطلب یہ بھی ہے، مگر امانت کا ایک وسیع مفہوم ہے، ایک بڑا کشادہ اس کا معنی ہے اگر ہم اس کو سمجھیں۔ یہ جسم جو ہمیں اللہ جل جلالہ نے دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، لیکن ہم نے کہیں سے خریدا نہیں ہے، اس لیے ہم نے کوئی قیمت ادا نہیں کی،
نہ ہم نے کہیں پر اس کو کرائے پر لیا ہے کسی چیز پر، یہ اللہ کی جانب سے ہمیں عطا کیا گیا۔ اسی لیے اسلام میں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا کہ ایک آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس امانت میں خیانت کرے اور اپنے آپ کو قتل کر دے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی دوسرے کو اجازت دے، بھائی تم میرا ہاتھ کاٹ دو، تم یوں کرو میری آنکھ نکال دو، تم یوں کرو مجھے جان سے مار دو، تو کہنے کے باوجود، اجازت دینے کے باوجود دوسرے کو اجازت نہیں اس کے ساتھ یہ کام کرنے، کیونکہ یہ اس جسم کا مالک ہی نہیں ہے۔ مالک اس جسم کا اللہ جل جلالہ ہے، اور اس نے یہ اس کو بطور یہ امانت دی، یہ جسم امانت کے طور پر دیا۔ تو جب جسم امانت ہوا تو اس کی خیانت کیا ہے؟ جسم کی خیانت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن اعضاء کو، آنکھ کو غلط دیکھنے سے منع کیا ہے، کان کو غلط سننے سے منع کیا ہے، زبان کو غلط بولنے سے منع کیا ہے، ہاتھ کو غلط چوری سے منع کیا ہے، پاؤں کو غلط جگہوں پر جانے سے منع کیا ہے، ان سارے کاموں کو کرنے سے اس میں خیانت ہوتی ہے، اور انسان خائن سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اپنے جسم کے معاملے میں خیانت کی۔ اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ اوقات امانت ہے، یہ وقت جو ہمیں دیا گیا ہے یہ بھی امانت ہے، وقت کو ضائع کرنا بھی خیانت میں آتا ہے۔ ملازمت کی، ایک آدمی اگر ملازم ہے، میں امانت کی وسیع مفہوم میں جانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی ملازم ہے تو اس کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ بھی امانت ہے، کہ جو ڈیوٹی اس کے ذمہ، اگر وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا تو وہ خیانت کر رہا ہے۔ جس طرح دفتروں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ڈیوٹی ان کی ہے اس کی بجائے لوگوں کو تنگ کرنا اور ان سے رشوت لینے کے لیے ان کے کاموں کو بہت زیادہ ڈیلے کرنا، یہ خیانت ہے۔ اسی طرح جو ٹائم، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ایک آدمی کے ذمہ ہے، اگر وہ اس 8 گھنٹے میں کوئی 1 گھنٹہ دائیں بائیں کرتا ہے یا ادھر ادھر چلا جاتا ہے، وقت کو ضائع کرتا ہے، تو یہ خیانت ہے، اور اس وقت کی جو تنخواہ وہ لے گا وہ حرام ہوگی اس کے لیے، کیونکہ یہ وقت وہ کسی آدمی کے کسی کو سونپ چکا ہے۔ اسی طرح ہم جو چیزیں کسی ایک استعمال کے لیے لیتے ہیں، جس کو عاریتاً لینا کہتے ہیں، وہ جس کام کے لیے لی گئی ہے اور جتنے وقت کے لیے لی گئی ہے اس سے زیادہ اس کا استعمال بھی خیانت ہے۔ کوئی ایک چیز ایک وقت کے لیے لی جاتی ہے تو جتنے وقت کے لیے لی گئی ہے اتنی ہی وہ استعمال ہو سکتی ہے، اور جس کام کے لیے لی گئی ہے اتنی استعمال ہو سکتی ہے۔ چھوٹی سی بات ہے مگر چونکہ علماء نے بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا ہے۔ یہ جو پڑوس میں ایک دوسرے گھروں میں چیزیں بھیجی جاتی ہیں برتنوں میں، ایک گھر دوسرے گھر میں مٹھائی بھیجتے ہیں، کھیر بھیجتے ہیں، ان برتنوں کو بھی استعمال کی اجازت گھر میں نہیں دی گئی کہ وہ ان کی امانت ہے۔ انہوں نے تو آپ کے گھر ایک چیز بھیج دی، آپ نے اس کو برتن کو خالی کر دیا، اب یہ نہیں کہ 2 دن تک وہ گھر میں ہی استعمال ہو رہے ہیں، بلکہ اس کو یہ محفوظ رکھا جائے گا اور فوراً جس طرح جلدی ہو سکتی ہے وہ واپس کیا جائے گا۔ اور ایک بات آخر میں اور بتاؤں کہ مجلس امانت ہے، حدیث میں ہے المجالس بالامانت، جو بات مجلس میں ہو جائے گی اس کو کہیں اور جا کر کرنا وہ خیانت ہے اگر مجلس والوں کی اجازت نہیں۔ راز کی بات کسی آدمی نے آپ کو بتائی ہے اور کہا ہے کسی اور سے ذکر نہ کریں، کسی اور سے جا کر ذکر کیا، یہ بھی خیانت ہے۔ تو یہ خیانت امانت کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک میں جس طرح ہم بہت ساری تبدیلیاں اپنے اندر لانا چاہتے ہیں، ایک ایمان کا ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول میں اللہ تعالی ہمیں نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے ہماری ذاتی زندگی بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورے گی، اور ہمارا معاشرہ بھی سنورے گا، اور ایک اچھا اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو